अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आप तमाम ही बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। आज हम जमात शशुम के मजमून तारीख का 11वां सबक कदीम भारत और दुनिया, इस सबक से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि भारत और उसके आसपास बहुत सारे ममालिक आपको नज़र आ रहे हैं। आज हम भारत के दूसरे ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात थे और तिजारती ताल्लुकात, इन सब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारत और मगरिबी ममालिक। जैसा कि आप लोगों को सामने तस्वीर में दिखाई दे रहा है, भारत नक्शे में एकदम बीच में सेंटर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और मगरिबी ममालिक यानी लेफ़्ट साइड पर जितने भी ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक से भारत के किस तरह से ताल्लुकात थे वो हम देखने जा रहे हैं। हड़प्पा तहज़ीब के लोगों ने मगरिबी ममालिक से तिजारती ताल्लुकात कायम किए थे। हड़प्पा तहज़ीब यानी कि भारत की कदीम तहज़ीब, जो कि आप पहले दूसरे सबक में पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने मगरिबी ममालिक से तिजारती ताल्लुकात यानी सामान का लेन देन, ख़रीद व फ़रोख्त किया था। इसी ज़माने से भारत का गैर ममालिक से माशी और तहज़ीबी लेन देन जारी था। हड़प्पा तहज़ीब की आपको तस्वीर भी नज़र आ रही होगी, यानी हड़प्पा के लोगों ने मगरिबी ममालिक से, जो मुल्क मगरिब में वाक़े हैं, उन ममालिक से तिजारती ताल्लुकात कायम किए थे और वहाँ की तहज़ीब का भी लेन देन हुआ, यानी वहाँ के लोगों का रहन सहन के असरात भी हमारे देश पर पड़े। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर बताई गई है। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया के कई ममालिक में बुद्ध मज़हब फैल चुका था, और ईरानी सल्तनत के ज़माने में भी भारत का मगरिबी रब्त व ज़ब्त बढ़ने लगा। आप यहाँ पर तीर के निशान से देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान कहाँ पर है, और दूसरा जो ज़िक्र किया गया है ईरानी सल्तनत का, तो ईरान कहाँ पर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया यानी बीच का एशिया, जो भारत और उसके आसपास का इलाका है, वहाँ की बात चल रही है। उन इलाक़ों में बुद्ध मज़हब फैल गया था। बुद्ध मज़हब फैल जाना यानी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की जो है तो तस्वीर नज़र आ रही है। गौतम बुद्ध ने जो है तो बुद्ध मज़हब को शुरू किया, और उनकी जो तस्वीर है वो पेरिस के अजायब घर में जो है तो रखी गई है। उनकी मूर्ति जो है तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ईरानी सल्तनत के ज़माने में भी, जब ईरानी सल्तनत आई, ईरान के लोग यहाँ पर आए, जब उन्होंने यहाँ पर हुकूमत किया, तो उस वक्त भी भारत का मगरिबी ममालिक से यानी मगरिबी मुल्कों से तिजारती ताल्लुकात थे, रब्त ज़ब्त था, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और दूसरा, बुद्ध मज़हब जो है तो यहाँ पर फैल चुका था, ये बात बताने की कोशिश की जा रही है। यूनानी मौर्रिखीन का भारत के बारे में तजस्सुस बढ़ने लगा। भारत से मुताल्लिक इनकी तहरीरों से मगरिबी ममालिक को भारत का तारुफ हासिल हुआ। जब यूनान के मौर्रिख यानी तारीख़ लिखने वाले हिंदुस्तान आए, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में मालूमात हासिल की और हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने लिखा, बहुत कुछ तहरीर किया।
اور یہ لکھنا کا جو کام تھا وہ جب ان کے پاس پہنچا مغربی ممالک کے لوگوں کے پاس، تو انہوں نے بھارت کے بارے میں بہت کچھ جانا، اور بھارت کیسا ہے، وہاں پر کون سی دولت ہے، یہ تمام باتیں جو ہے تو مغربی ممالک کو بات یہ پہنچ گئی وہاں پر۔ پھر آگے چل کر سکندر جس راستے سے آیا تھا، سکندر ایک بہت بڑا راجا تھا جس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی۔ تو جب وہ ہندوستان آیا تھا ہندوستان کو فتح کرنے کی غرض سے، اسی راستے سے مغربی ممالک سے تجارت کے لیے جو ہے تو لوگ بھی جو ہے تو بعد میں آئے۔ یونانی لوگوں نے بہت سارے مجسموں کو جو ہے تو تراشنے کا کام کیا، اور کشان دور جو تھا، کشان بادشاہ یا راجا کا جو دور تھا، اس دور میں یہ فن کافی عروج پر تھا۔ اس کو قندھار فن کہتے تھے، اور قندھار طرز فن بھی کہا جاتا تھا۔ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان میں ہڈا کے مقام پر ایک استوپ پر قندھار طرز کی سنگ تراشی کی گئی ہے، یعنی پتھروں کو تراش کر جو ہے تو بنایا گیا ہے۔ یونانی لوگوں کا لباس نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور ایمفورا ایک قسم کی صراحی اور ساز، یہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس طریقے سے فن تراشی کا کام، سنگ تراشی کا کام، مورتیاں تراشنے کا کام، یہ تمام کام اس وقت جو ہے تو کیا جاتا تھا۔ پہلی اور دوسری صدی عیسوی کے زمانے میں بھارت اور روم کے درمیان تجارت کو کافی فروغ حاصل ہوا تھا۔ آپ لوگ یہاں پر نقشے میں اٹلی کے پاس روم کو دیکھ سکتے ہیں، اور بھارت اور روم کا جو تجارتی تعلقات تھا وہ کافی پرانا تھا، اور بہت پرانے دور سے جو ہے تو ان کے تجارتی تعلقات تھے۔ ایریکا میڈو کے مقام پر ملا ہوا رومن شہنشاہ آگسٹس کا سونے کا سکہ جو ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ اس وقت کا جو ہے تو سونے کا سکہ ہے، اور اس تجارت میں جنوبی بھارت کی بندرگاہوں کا بڑا حصہ تھا، یعنی بھارت کے نیچے کا جو حصہ ہے، آپ لوگ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بھارت جو ہے تو دکھائی دے رہا ہوگا، اس کا جو نیچے کا حصہ ہے وہ کافی، اس کی جو بندرگاہیں ہیں ساحلی علاقوں سے لگ کر، ان بندرگاہوں کا بڑا حصہ تھا۔ مہاراشٹر میں ایک مقام ہے کولہاپور، اس مقام پر جو ہے تو کھدائی کی گئی، تو وہاں پر کانسے کی کچھ چیزیں برآمد ہوئی، یعنی وہاں سے کانسے کی کچھ چیزیں نکلی۔ ان کی بناوٹ رومن طرز کی ہے، یعنی کہ رومن جو اس وقت کا شہنشاہ تھا رومن کا، اس نے جو سنگ تراشی اور جو چیزیں کانسے کی بنائی ہوگی وہ وہاں سے نکلی ہے۔ تامل ناڈو میں ایریکا میڈوم کے مقام پر بھی کھدائی میں رومن بناوٹ کی کئی اشیاء دستیاب ہوئی ہے، یعنی وہ چیزیں بھی جو ہے تو وہاں پر ملی ہے کھدائی میں۔ بھارت اور روم کے درمیان جو تجارتی تعلقات تھے، تو ایسے کئی تجارتی مراکز کا ذکر اس وقت کے ادب میں کیا جاتا ہے۔ اس تجارت میں مصر کے الیگزینڈریا یعنی سکندریہ کے نام سے جو بندرگاہ بنائی گئی تھی، وہ بندرگاہ کافی اہمیت رکھتی تھی۔ عرب تاجر، آپ لوگ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، عرب تاجر بھارت کا مال سکندریہ تک لے جاتے تھے، وہاں سے وہ یورپ کے ملکوں میں بھیجا جاتا تھا۔ عربوں نے تجارت کے مال کے ساتھ بھارت کا فلسفہ اور سائنس بھی یورپ تک پہنچایا۔ ہمارے وہاں جو سائنس، جو چیزیں ایجاد ہوئی تھی، سائنس کا جو علم تھا، وہ بھی عرب تاجروں نے یورپ تک پہنچایا۔ عربوں نے تجارت کے مال کے ساتھ ساتھ
ریاضی میں جو صفر کا تصور ساری دنیا کے لیے بھارت کی ایک بڑی دین ہے، عربوں نے اس تصور سے یورپ کو متعارف کرایا۔ آریہ بھٹ نے جو ریاضی داں تھے، انہوں نے صفر کی ایجاد کی، صفر کا استعمال جو ہے تو بھارت کو سکھایا، تو بھارت سے ہی یہ جو صفر کا استعمال ہے، اس کا جو تصور ہے، وہ عرب ممالک تک اور دنیا تک پہنچا۔ اب ہم دیکھیں گے بھارت اور بر اعظم ایشیا کے دیگر ممالک، یعنی بھارت اور اس کے آس پاس کے جو ممالک ہے، جو ملک ہے ایشیا میں، بر اعظم ایشیا میں، ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ پہلا ہمارا ہے سری لنکا۔ بدھ مذہب کی اشاعت کے لیے سمراٹ اشوک نے، بدھ مذہب کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، ایسا جو مذہب گوتم بدھ نے اسٹارٹ کیا تھا اسے جو ہے تو بدھ مذہب کہتے ہیں۔ تو بدھ مذہب کی اشاعت کے لیے سمراٹ اشوک نے اپنے بیٹے مہندر اور بیٹی سنگھ مترا کو سری لنکا روانہ کیا تھا۔ ان دونوں کو بدھ مذہب کو پھیلانے کے لیے جو ہے تو سمراٹ اشوک نے بھیجا تھا۔ سری لنکا کی بدھ کتاب مہاونس میں ان دونوں کے نام کا ذکر ہے۔ سنگھ مترا اپنے ساتھ بودھی پیڑ کی شاخ لے گئی تھی۔ سری لنکا میں انوراد پور کے مقام پر جو بودھی پیڑ ہے وہ اسی شاخ سے پھولا پھلا ہوگا، ایسا وہاں کی روایت کے مطابق تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور نقشے میں آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سری لنکا جو ہے تو کہاں پر ہے، بھارت کے بالکل نیچے جو ملک نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، وہ سری لنکا ہی ہے۔ اب سری لنکا کے موتی اور دوسری قیمتی اشیاء کی بھارت میں بڑے پیمانے پر مانگ تھی، یعنی وہاں سری لنکا میں جو سمندر میں آس پاس موتی نکلتے تھے، ان کی ضرورت بھارت میں بہت تھی، لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ وہاں کے سگریا نامی مقام پر 5ویں صدی عیسوی میں راجا کشیپ نے غار ترشوائے تھے، غاروں کو ترشوایا تھا۔ ان غاروں کی دیواروں پر بنی ہوئی تصویروں کے طرز اجنتا کی طرز تصویر سے جا ملتی ہے۔ اورنگ آباد کے قریب جو اجنتا ہے، وہاں پر جو غار ہے پہاڑوں میں، اسی طرح سری لنکا میں بھی جو ہے تو ویسے ہی نقش نگاری جو ہے تو آپ کو ملے گی۔ سری لنکا میں لکھی ہوئی بدھ کے مذہب کی کتابیں دیپ ونس اور مہاونس بھارت اور سری لنکا کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ جو کتابیں ہیں ان کی دیپ ونس اور مہاونس، ان کتابوں میں بھارت اور سری لنکا کے تعلقات پر بات کی گئی ہے۔ یہ کتابیں پالی زبان میں لکھی گئی ہے۔ پالی جو ہے تو ایک زبان ہے اور اسی زبان میں جو ہے تو یہ کتابیں لکھی گئی ہے۔ اب چین اور دیگر ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات ہم دیکھیں گے۔ زمانہ قدیم سے ہی بھارت اور چین میں تجارتی تہذیبی تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ آج بھی جو ہے تو بھارت اور چین کے تعلقات ہے، تجارتی تعلقات ہے۔ سمراٹ ہرش وردھن نے چین کے دربار میں سفیر بھیجا تھا، یعنی کہ وہاں پر ایک چین کے دربار میں ایک آدمی بھیجا تھا۔ چین میں تیار ہونے والی ریشمی کپڑے کو بھارت میں چینا شک کہا جاتا تھا۔ بھارت میں چینا شک کی زبردست مانگ تھی۔ جو چینی کپڑا تھا اسے چینا شک کہا جاتا تھا۔ بھارتی لوگ اس کپڑے کو کافی پسند کرتے تھے، اور قدیم بھارت کے تاجر یہ چینا شک مغربی ملکوں کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ تجارت خشکی کے راستے سے ہوتی تھی، یعنی سمندر کے راستے سے نہ ہوتے ہوئے جو زمینی راستے تھے وہاں سے بھارت اور چین میں تجارت ہوتی تھی۔ اسی راستے کو ریشم شاہراہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ریشمی کپڑے وہاں سے لایا جاتا تھا، اس لیے جو ہے تو اسے ریشمی شاہراہ کا نام دیا گیا۔ بھارت میں کچھ
بھارت کے کچھ پرانے مقامات اس ریشمی شاہراہ سے جڑے ہوئے تھے۔ ان میں ایک مقام مہاراشٹر کا ممبئی کے قریب واقع نالا سپارہ بھی تھا۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے نالا سپارہ ممبئی کے قریب علاقہ ہے، وہ بھی جو ہے تو جڑا ہوا تھا۔ بھارت میں آنے والے بدھ بھککو فہایان اور ہیون سانگ ریشم شاہراہ سے ہی آئے تھے، یعنی اس راستے سے ہی آئے تھے۔ شاہراہ یعنی راستہ، تو اسی راستے سے جو ہے تو یہ بھککو فہایان اور ہیون سانگ یہ لوگ جو ہے تو یہاں پر آئے تھے۔ پہلی صدی عیسوی میں چینی سمراٹ یعنی چین کا ایک بادشاہ تھا جسے خاقان اعظم کہا جاتا تھا، اس کا نام تھا منگ۔ تو اس بادشاہ نے، اس خاقان اعظم نے اس کی دعوت پر اس نے بلایا بدھ بھککو دھرم رکشک اور کشیپ ماتنگ، یہ دو جو ہے تو چین گئے ان کے بلانے پر، اور انہوں نے کئی بھارتی بدھ کتابیں چینی زبان میں ترجمے کیے۔ بھارت میں جو بدھ مذہب شروع ہوا تھا اس کی جو کتابیں تھیں وہ جو ہے تو یہ چین لے کر گئے اور وہاں پر چینی زبان میں اس کو ترجمہ کیا، ٹرانسلیٹ کیا، اور اس وجہ سے وہاں پر چینی زبان میں جب لوگوں نے اس کو پڑھا تو بدھ مذہب جو ہے تو اختیار کر لیا، اور دھیرے دھیرے وہاں پر بدھ مذہب کے ماننے والے بڑھ گئے اور ان میں تیزی آ گئی۔ آج جو ہے بدھ مذہب جاپان میں ہے، کوریا میں ہے، ویتنام میں ہے، ان ممالک میں جو ہے تو بدھ مذہب پھیلا ہوا ہے۔ جس طرح سے ہم نے بھارت کا مغربی ممالک سے تعلقات دیکھا ہے، اسی طرح ہم جنوب مشرق میں جو ممالک ہے، آپ لوگ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں جنوب مشرق میں کون کون سے ممالک ہیں، تو وہاں کے لوگوں سے بھی ہمارے کیا تعلقات تھے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ پہلی صدی میں کمبوڈیا ملک میں فنان نامی پرانی حکومت کی بنیاد پڑی۔ چینی روایت کے مطابق اس حکومت کو کونڈینا نامی بھارتی نے قائم کیا تھا۔ فنان کے لوگوں کو سنسکرت زبان کا علم تھا۔ اسی زمانے کا ایک کندہ کتبہ ملا ہے، وہ کتبہ سنسکرت زبان میں ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے دیگر ملکوں میں بھارت نژاد لوگوں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم تھیں۔ ان حکومتوں کی وجہ سے بھارتی تہذیب جنوب مشرقی ایشیا میں پھیلتی رہی، یعنی جنوب مشرقی ایشیا میں جو ہمارا بر اعظم ایشیا ہے وہاں پر بھی جو ہے تو بھارت کے کچھ لوگ رہتے تھے، ان کی حکومتیں وہاں پر چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم تھی، وہاں آنا جانا تھا، اس لیے جو ہے تو وہاں پر بھی بھارتی تہذیب جو ہے تو ملتی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے فنون لطیفہ میں یعنی وہاں کے ڈرامے، گیت، نقش نگاری، ڈرائنگ، یہ سب جو ہے تو فنون لطیفہ میں آتا ہے۔ اور تہذیبی زندگی یعنی رہن سہن لوگوں کا، وہاں پر بھی جو ہے تو بھارتی لوگوں کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ آج بھی انڈونیشیا میں رامائن اور مہابھارت کی کہانیوں پر رقص اور ڈرامے کافی مشہور ہے۔ آپ لوگ انڈونیشیا دیکھ سکتے ہیں نقشے میں، تو یہاں پر بھی جو ہے تو وہ کافی مشہور ہے۔ اور جنوب مشرقی ایشیا کی حکومتوں پر بھارتی تہذیب کا اثر بتدریج بڑھتا گیا۔ پرانے زمانے میں بدھ مذہب میانمار، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا وغیرہ میں پہنچ گیا۔ بعد کے زمانے میں شیو اور وشنو کے مندر بھی وہاں پر تعمیر کیے گئے۔ آپ بخوبی نقشے میں ان ممالک کو جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پر جو ہے تو یہ مشرق میں، جنوب میں یعنی نیچے کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف آپ لوگوں کو یہ ممالک نظر آ رہے ہوں گے۔ تو وہاں پر بعد کے زمانے میں شیو اور وشنو جو ہندو دھرم میں بھگوان ہیں، ان کو جو ہے تو وہاں پر ان کے مندر بھی جو ہے تو تعمیر کیے گئے۔ اس سبق میں ہم نے
بھارت کے مغربی ممالک سے تعلقات اور جنوب مشرقی ممالک سے تعلقات وغیرہ کا جائزہ لیا ہے، اور ان کے تجارتی تعلقات، تہذیبی، ثقافتی، ان تمام کے بارے میں جو ہے تو ہم نے معلومات حاصل کی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو سبق ہے یہ پورا سمجھ میں آیا ہوگا، اور بھارت کے دنیا سے کس طرح کے تعلقات تھے یہ بھی آپ لوگوں نے جانے ہوں گے۔ اب اس سبق کے آخر میں کچھ مشقیں دی گئی ہے، ان مشقوں کو جو ہے تو آپ کو حل کرنا ہے، اس کے سوالات کے جوابات جو ہے تو کرنا ہے۔ اس طرح سے یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ امید کرتا ہوں کہ اس سبق کے تمام ہی جو پوائنٹس تھے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اس سبق کے آخر میں بہت ساری مشق دی ہوئی ہے، سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا کام جو ہے تو اس کو کرنا ہے۔